बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी कज वक्त, जिसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरा मौक्किल उसके मामलात में टांग ना अड़ाता और समझाने बुझाने में नाकामयाबी के बाद गवाह को उसके हाल पर छोड़ देता, लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर वकील इस्तगासा की जानिब देखा। फिर जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब आला, लेकिन जब गवाह ने अपनी सरगर्मियों के लिए होटल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये बात मेरे मौक्किल के इल्म में आ गई, तो उसने गवाह को समझाया कि वो अपने काले करतूतों को जरिया रोजगार से दूर रखे, मगर गवाह के कान पर जूं तक न रेंगी। नाचार मेरे मौक्किल को होटल के मालिक जमील फरीदी से बात करना पड़ी। इस बात का नतीजा जल्द ही बरामद हो गया। जमील फरीदी ने तस्दीक करने के फौरन बाद गवाह गफूर अहमद और होटल के चौकीदार सईद खान को पहली फुर्सत में नौकरी से निकाल दिया। जज ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, चौकीदार सईद खान ने किस जुर्म की सजा पाई? गवाह अपनी मसरूफियात के लिए चौकीदार का कमरा इस्तेमाल करता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और ये बात भी छुपी नहीं रही थी कि इस काम में चौकीदार भी बाजुकात उसका साथी बन जाता था। जज ने नफरत आमेज नजर से कटहरे में खड़े इस्तगासा के गवाह गफूर अहमद को देखा और तहकमाना लहजे में पूछा, ये सब सच है? वो लुकनत ज़दा अंदाज में गोया हुआ, नहीं वकील साहब, मुझ पर ख्वामखा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेग साहब, आप ख्वामखा के जवाब में क्या कहेंगे? जज की आवाज़ मेरी समात से टकराई। मैंने कहा, जनाब आला, ख्वामखा का मुनासिब और मौजू जवाब तो ये खुद ब खुद हो ही सकता है। वकील इस्तगासा खासा परेशान नजर आ रहा था। इस मौके पर उसने अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाना जरूरी समझा और झंझलाहट आमेज अंदाज में बुड़बुड़ाया, ये खुद ब खुद क्या होता है? जज ने मुझसे कहा, बेग साहब, आपको इस खुद ब खुद की वजाहत करना होगी। ऑल राइट योर ऑनर। मैंने तमस्खराना नजर से वकील इस्तगासा को देखा और कहा, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। ऐसा कहते हैं तो यकीनन ठीक ही कहते हैं। हमारे पास इस खुद ब खुद को परखने की एक कसौटी मौजूद है। क्यों ना पहली फुर्सत में झूठे सच्चे की परख कर ली जाए। आप किस कसौटी का जिक्र कर रहे हैं? जज के लहजे में हैरत की झलक थी। मैंने कहा, 4 स्टार होटल का मालिक जमील फरीदी साहब का जिक्र कर रहा हूं जनाब आला। मौसूफ इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद हैं। इस सिलसिले में उनसे मदद ली जा सकती है। मैंने एक माकूल तजवीज पेश की थी। चुनाचे जज के हुक्म पर जमील फरीदी गवाहों के कटहरे पर आन खड़ा हुआ। फिर जज के इस्तफसार पर उसने बताया कि बावर्ची गफूर अहमद और चौकीदार सईद खान की बदकिरदारी साबित होने के बाद उसने उन दोनों को नौकरी से निकाला था। उसने मजीद बताया कि वो फ्रीकैन सानी में से एक औरत से भी राब्ता करने में कामयाब हो गया था। उस पेशावर औरत ने भी इन दोनों के नामाए अमाल पर तस्दीक मोहर सब्त कर दी थी। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, क्या आप किसी तरह चौकीदार सईद खान को इस सिलसिले में गवाही के लिए अदालत में बुला सकते हैं? मैंने जवाब देने से पहले जमील फरीदी को देखा। वो मेरी निगाह में पोशीदा सवाल को पढ़कर बोला, आइंदा पेशी के लिए अगर कोई नजदीकी तारीख दे दी जाए तो ऐसा करना मुमकिन हो सकेगा, वरना खेल बिगड़ भी सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं जमील साहब? मैंने इस्तफसार किया। वो बोला, सईद खान आजकल कारों के एक शोरूम में चौकीदारी कर रहा है और मुझे बाखबर जराए से पता चला है कि वहां भी उस पर अजाब इलाही की आमद है। उसकी रिहाइश भी शोरूम के एक हिस्से ही में है। उस पर इल्जाम है कि वो कंपनी के फोन का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है और शोरूम बंद होने के बाद उसकी दीगर गैर नसाबी सरगर्मियां भी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द वहां से भी किक आउट कर दिया जाएगा। जज ने असबात में गर्दन हिलाते हुए मुझसे पूछा, बेग साहब, आप इस्तगासा के गवाह से और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? उसके साथ ही उसने दीवार गिर क्लॉक की जानिब भी देखा। अदालत का वक्त खत्म होने में चंद मिनट बाकी रह गए थे।
میں نے گواہ کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے سوال کیا، غفور صاحب، آپ 8 جنوری کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ کون سی 8 جنوری؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اسی سال کی 8 جنوری۔ اس دن جمعرات تھی اور یہ وہی تاریخ ہے جب مقتولہ عالیہ رحمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، جنوری ہر سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ کچھ آپ کی یادداشت میں ہلچل پیدا ہوئی یا کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے آپ کے سوئے ہوئے معاملات کو جگانے کے لیے؟ ہاں، مجھے یاد آ گیا، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس روز رات کو میں اپنے دوست کے ساتھ ایک فلم کا آخری شو دیکھنے گیا ہوا تھا۔ آخری شو سے آپ کی مراد رات 9 سے 12 والا شو ہے نا؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کس سینما میں فلم دیکھنے گئے تھے؟ بمبینو سینما میں۔ اور فلم کون سی تھی؟ اس نے ایک رومانی اردو فلم کا نام لے دیا۔ میں نے کرید جاری رکھی، آپ کے دوست کا نام کیا ہے جو 8 جنوری کی رات آپ کے ساتھ بمبینو سینما میں ایک رومانی فلم کا آخری شو دیکھ رہا تھا؟ مشکور حسین، اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا۔ مشکور کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ کہاں کام کرتا ہے؟ گواہ نے اپنے فلم بین دوست کا پتہ دہرانے کے بعد بتایا، مشکور اسی ہوٹل میں بیرہ گیری کرتا ہے جہاں آج کل میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ غفور احمد کے بیان کی تصدیق کے لیے اس کے دوست مشکور حسین کو عدالت میں بلوانے کی درخواست کروں گا۔ استغاثہ کو پابند کیا جائے کہ وہ آئندہ پیشی پر مرد مذکور کو عدالت میں پیش کرے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وکیل مخالف نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے با آواز بلند اعلان کیا، مجھے فی الحال اس گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ جج نے 7 یوم کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ The court is adjourned۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ اتنے نزدیک کی تاریخ دینے کے سلسلے میں جج نے جمیل فریدی کی خواہش نما فرمائش کو ملحوظ رکھا تھا، اور یہ حالات کا تقاضا بھی تھا۔ اس روز ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو جمیل فریدی کے ساتھ ساتھ ملزم کی بیوی بشرا بھی خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے جمیل سے پوچھا، آپ میری کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں آپ کی طرف سے خاصا مطمئن ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اس اطمینان میں اضافے اور میری کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کو میری مدد کرنا ہوگی جمیل صاحب۔ میں مالی تعاون کے علاوہ بھی ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، وہ خلوص دل سے بولا۔ میں نے 1-2 چھوٹے موٹے کام اس کے ذمے لگائے اور اپنے موکل کی بیوی کو تسلی دے کر پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ آج کا دن صبح سے خاصا مصروف ہو گیا تھا۔ اب مجھے اپنے مخصوص ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد اپنے دفتر کا رخ کرنا تھا۔ دفتر کی مصروفیات رات 9-10 بجے تک چلنے والی تھیں۔ ہر انسان اپنے مخصوص ماحول اور معمول پر کاربند ہے۔ خاص طور پر پیشہ ور افراد تو ایک مستقل دائرے میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ حرکت میں برکت ہے، اس لیے یہ حرکت ہر حال میں جاری و ساری رہتی ہے۔ آئندہ پیشی پر 4 سٹار ہوٹل کے مالک جمیل فریدی نے سعید خان نامی اس چوکیدار کو عدالت میں پیش کر کے موکل کے حق میں بیان دلوا دیا۔ میں نے اس پر مختصر سی جرح بھی کی جس کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں۔ قصہ مختصر، سعید خان نے گواہ غفور احمد کے بیان کے خلاف اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان دونوں کو انہی حرکات پر نوکری سے نکالا گیا تھا۔ سعید خان کی آمد نے میرے موکل کی پوزیشن قدرے مضبوط کر دی تھی، اور اس سے استغاثہ کے گواہ غفور احمد کی حیثیت مشکوک اور گواہی ناقص ہو گئی تھی۔ اس پیشی پر استغاثہ غفور احمد کے دوست مشکور حسین کو عدالت میں پیش نہیں کر سکا اور عذر یہ بتایا کہ موصوف کراچی سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر جمیل فریدی کے تعاون سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ 8 جنوری بروز جمعرات بمبینو سینما پر ایک انگریزی فلم دکھائی جا رہی تھی، جبکہ استغاثہ کے گواہ غفور احمد کا بیان تھا کہ انہوں نے وقوعہ کے روز ایک رومانی اردو فلم دیکھی تھی۔ اس بیان سے گواہ کے جھوٹ کی قلعی کھل گئی تھی۔ میں نے انگریزی فلم اور سینما والی حقیقت عدالت میں ریکارڈ پر محفوظ کروا دی۔ اس کے علاوہ اس روز جب اور گواہوں کو بھی بھگتایا گیا تھا، مگر ان کے بیان میں قابل ذکر بات کوئی نہیں تھی۔ مثلاً
بوتیک کے مالک سلیم قدوسی نے بیان دیا تھا کہ وہ صرف پیر اور جمعرات کو مقتولہ کے فلیٹ پر آتا تھا۔ وقوعہ کے دن یعنی 8 جنوری بروز جمعرات وہ مقررہ وقت پر مقتولہ کے پاس آیا تھا اور معمول کی ملاقات کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ پھر جب پیر کے روز وہ مذکورہ فلیٹ پر پہنچا تو اسے لاک پایا، وہ واپس چلا گیا۔ اب اسے آئندہ جمعرات کو آنا تھا۔ اس سے پہلے ہی 13 جنوری بروز منگل کو عالیہ رحمان کو پیش آنے والا حادثہ منظر عام پر آ گیا۔ سلیم قدوسی نے میرے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیے، لہٰذا اسے فارغ کر دیا گیا۔ اسی طرح مقتولہ کی اسٹوڈنٹ کنول اور اس کے باپ کا بیان بھی ہوا تھا۔ نفیس احمد 13 جنوری کو خاصی مستعدی کا مظاہرہ کر چکا تھا، اس لیے اس کا بیان بھی ضروری سمجھا گیا۔ اس کے بیان میں زیادہ باتیں وہی تھیں جن کا ابتدائی صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں 804 نمبر فلیٹ میں کام کرنے والے باورچی امتیاز علی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ملزم شمشاد علی چند روز اس کے پاس کھانا رکھواتا رہا تھا۔ امتیاز علی کے بیان میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو ملزم کی مخالفت یا موافقت میں جاتی، لہٰذا اس کا ذکر گول کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ مزید 3-4 غیر ضروری گواہوں کو نمٹانے میں عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ استغاثہ کی جانب سے 2 گواہوں کی پیشی باقی رہ گئی تھی۔ ایک تو وہی غفور احمد کا فلم بین دوست مشکور حسین تھا اور دوسرا شخص فلیٹ نمبر 802 کا باورچی عبد الکریم تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مقتولہ کی لاش دریافت کی تھی اور وہاں ہونے والی ڈکیتی کا انکشاف کیا تھا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ ان دونوں گواہوں کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے پیشکار سے بات کر کے اسے تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر ہمارا مقدمہ شروع میں رکھا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ پیشکار نے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ عدالت سے باہر آ کر میں نے جمیل فریدی پر بھی یہ واضح کر دیا کہ وہ پیشی کے دن ذرا جلدی عدالت پہنچ جائے۔ وہ میرا مقصد سمجھ گیا، تاہم بشرا وغیرہ کا پہلی مرتبہ اس قسم کے معاملے سے واسطہ پڑا تھا، اسی لیے وہ خاصی مضطرب نظر آتی تھی۔ میں نے اور جمیل فریدی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے تسلی دی کہ اب اس کے شوہر کی باعزت رہائی میں زیادہ دن باقی نہیں رہے، وہ بہت جلد آزاد ماحول میں شمشاد علی سے ملاقات کر سکے گی۔ وہ بیچاری ہماری تسلی تشفی سے مطمئن تو ہو جاتی تھی، تاہم یہ سارے واقعات اس کے لیے بہت طلسمی اور خوابناک سے تھے، اس لیے اس کے یقین میں وہ پختگی نہیں آ پا رہی تھی جو کسی تجربے کار اور واقف حال شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ استغاثہ کے گواہ عبد الکریم نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر جج کی اجازت سے اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بیان میں میرے لیے بہت سی باتیں چونکا دینے والی تھیں۔ میں اس تمام گفتگو اور واقعات کی تفصیل سے آگاہ ہو چکا تھا جو 13 جنوری کی شام 802 نمبر فلیٹ پر ظہور پذیر ہوئے تھے۔ ظہیر خان، نفیس احمد، کمل اور عبد الکریم کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں وہ میرے موکل کی موافقت میں جاتی تھیں، مگر عبد الکریم نے ابھی جو بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا تھا اس میں بہت سی باتیں میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں۔ گواہ کا یہ بیان پولیس کو دیے گئے بیان سے قدرے مختلف تھا۔ عبد الکریم، تم ایک بہادر اور نڈر انسان ہو۔ تم نے جس طرح اپنی زندگی داؤ پر لگا کر مقتولہ کی لاش دریافت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ گواہ مسرت بھری نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے عام سے لہجے میں کہا، تم ان واقعات کو مختصر الفاظ میں دہراؤ جو 13 جنوری کی رات تمہیں خطرناک طریقے سے ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ میں لے گئے تھے۔ میں اس دن پیش آنے والے واقعات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اس کے بعد اس نے پوری تفصیل دہرا دی۔ وکیل استغاثہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ گواہ کے خاموش ہونے پر اس نے کہا، پھر تم اپنے کچن کی کھڑکی میں قدم رکھ کر پڑوس کے کچن کے راستے اس فلیٹ میں پہنچ گئے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، گواہ نے اثبات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، فلیٹ نمبر 801 میں تم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے تو میری نظر کرسی پر بندھی ہوئی عالیہ رحمان پر گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں سفر اختیار کر چکی ہے۔ گواہ عبد الکریم نے نہایت ہی پر اعتماد لہجے میں بتایا، اس کے بعد فلیٹ کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا
کہ وہاں ڈکیتی کی ایک بھرپور واردات عمل میں آ چکی تھی۔ میں فوراً ہی واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا اور ظہیر صاحب کو پڑوس کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پولیس کو فون کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس اور عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، عبدالکریم، تم کتنے عرصے سے ظہیر خان کے یہاں ملازمت کر رہے ہو؟ میں 9 عمری سے ہی ان کے پاس ہوں۔ پھر تو تم ملزم کو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، یہ تو مقتولہ کے پاس صرف 4 سال سے آ جا رہا تھا۔ گواہ نے جواب دیا، میں ملزم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ ہفتے میں کتنے دن مقتولہ کے لیے کھانا لے کر آتا تھا؟ مشہور تو اس نے یہی کر رکھا ہے کہ یہ صرف 3 روز یعنی پیر، بدھ اور جمعہ کو کھانا لے کر مقتولہ عالیہ رحمان کے پاس آتا تھا۔ گواہ نے تنزیہ نظر سے ملزم کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہ کوئی حتمی بات بھی نہیں ہے۔ گواہ کا انداز بیان یہاں سے میرے موکل کی مخالفت کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس پر مرچ مسالہ کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے پوچھا، عبدالکریم، اگر یہ حتمی بات نہیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے جناب، وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کہ ملزم ان مخصوص 3 دنوں کے علاوہ بھی اس بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک امکانی پہلو سامنے لاتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ملزم اس بلڈنگ کے کسی اور فلیٹ والوں کے لیے بھی اپنی باورچیانہ خدمات پیش کرتا ہو۔ ناممکن۔ عبدالکریم قطعیت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نے لگ بھگ اپنی تمام عمر اسی بلڈنگ میں گزاری ہے، اس لیے وہاں کے معمولات اور لوگوں کی مصروفیات سے اچھی خاصی واقفیت رکھتا ہوں۔ ملزم مقتولہ عالیہ رحمان کے سوا کسی کے لیے بھی کسی بھی قسم کی خدمات انجام نہیں دے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، عبدالکریم، کیا ملزم کو صرف بلڈنگ ہی میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے یا وہ 8ویں فلور پر بھی پایا جاتا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے مخصوص دنوں کے علاوہ۔ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملزم پیر، بدھ اور جمعے کے علاوہ نہ صرف بلڈنگ میں بلکہ خصوصاً 8ویں فلور پر دیکھا گیا ہے۔ گواہ نے اپنے لہجے میں خوب مضبوطی بھرتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ نے سوالات کا زاویہ بدل دیا اور گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عبدالکریم، ملزم کم و بیش 4 سال سے اس بلڈنگ میں آ جا رہا تھا، خاص طور پر فلیٹ نمبر 801 میں تو اس کی آمد و شد باقاعدہ تھی۔ تم جس فلیٹ پر رہتے ہو وہ فلیٹ نمبر 801 سے ملا ہوا ہے، یعنی فلیٹ نمبر 802۔ اس صورتحال میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ملزم کی تمہارے ساتھ اچھی خاصی الیک سلیک ہوگی، خصوصاً اس صورتحال میں بھی کہ تم دونوں ہم پیشہ بھی ہو۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ جیسا عام طور پر نظر آ رہا ہے، حقیقت اس کے بالعکس تھی۔ گواہ نے سنجیدگی سے کہا، ہمارے درمیان کبھی بھی اچھی سلام دعا نہیں رہی، تعلق یا دوستی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بات عجیب اور حیرت انگیز نہیں عبدالکریم؟ ہاں ہے تو، وہ بے پرواہی سے بولا، مگر حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ عجیب ہو یا غریب، امیر ہو یا کبیر، حیرت انگیز ہو یا نفرت آمیز۔ تمہاری ملزم کے ساتھ نہ بننے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بس میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ یہ شخص شروع ہی سے مجھے کچھ پر اسرار اور مشکوک لگا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک روز یہ ضرور کوئی چاند چڑھائے گا، اور دیکھ لیں اس نے کتنا لاجواب کارنامہ انجام دیا ہے، جس کے انعام کے طور پر یہ یہاں موجود ہے۔ گواہ کے جملوں کا ایک ایک لفظ ذہن میں بجھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے خصوصی طور پر تیاری کروائی گئی ہے۔ وہ میرے موکل کو غیر معزز اور ناقابل اعتبار ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جس قسم کی جرح کرتا رہا، اس کا لبے لباب کچھ اسی نوعیت کا تھا۔ جب اس نے اپنی جرح موقوف کر دی تو میں اپنی ذمہ داری نبھانے گواہ عبدالکریم کے نزدیک آ گیا۔ عبدالکریم، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکاتے ہوئے پوچھا، تم نے 13 جنوری کی رات پولیس کو جو بیان دیا تھا وہ اس بیان سے قدرے مختلف ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے معزز عدالت کے روبرو ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وکیل استغاثہ نے اس موقع پر فوراً اعتراض جڑ دیا۔ عبدالکریم کی گواہی اس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی، اس لیے وہ پوری تندہی سے اس کی حفاظت اور مدد کرنے کا خواہاں نظر آتا تھا۔ اس نے تیز اور معترض لہجے میں کہا، استغاثہ کے معزز گواہ نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اسے کسی بھی صورت عدالت کے روبرو دیے گئے بیان سے
مختلف یا اس کے متضاد نہیں کہا جا سکتا، البتہ پولیس والے بیان کو قدرے ادھورا اور عدالت والے بیان کو مکمل کہا جا سکتا ہے۔ میں وکیل استغاثہ کا پینترا سمجھ گیا۔ تکنیکی لحاظ سے وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ تازہ ترین بیان میں جو کچھ نئی باتیں شامل کی گئی تھی جو سابق بیان میں ندارت تھیں، اور یہی اضافہ میرے موکل کے خلاف جاتا تھا، مگر میں کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موکل کی سیفٹی اور مقدمے کی جیت کے لیے بڑی خاص الخاص تیاری کر رکھی تھی، اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو کام میں لاتے ہوئے مجھے مخالف وکیل کو چت کرنا تھا۔ میں فروئی معاملات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ناگزیر مسائل کی طرف آ گیا اور گواہ عبد الکریم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عبد الکریم، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ میرا موکل اپنی آمد و شد کے مقررہ دنوں کے علاوہ بھی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں دیکھا گیا تھا۔ جی، میں نے یہی بتایا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارا یہ دعویٰ یا بیان سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے یا پھر تم نے خود اسے بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا تھا؟ میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے کئی مرتبہ ملزم کو مقررہ دنوں کے علاوہ بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے دونوں آنکھوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ مجھے اس موقع پر تفریح سوجی۔ میں نے اپنے لہجے میں وافر سنجیدگی بھرتے ہوئے کہا، عبد الکریم، تم اپنی آنکھوں کو گناہگار کیوں کہہ رہے ہو؟ خدا نخواستہ کہیں تم… میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے محاورتاً اپنی آنکھوں کو گناہگار کہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیسی کوئی بات نہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، میں نے جرم نہیں بلکہ گناہ کا ذکر کیا تھا۔ ہاں ہاں وہی، وہ سنبھلتے ہوئے بولا، گناہ اور جرم ایک ہی بات ہے۔ میں نے نہ کوئی گناہ کیا ہے اور نہ کوئی جرم۔ میں نے جرح کے سلسلے کو مناسب رفتار سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عبد الکریم، تم نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کو بتایا تھا کہ تمہاری میرے موکل سے نہ الیک سلیک تھی اور نہ دوستی کی فضا میں تمہارے درمیان کوئی تعلق تھا۔ پھر اگلے چند سوالات کے جواب دیتے ہوئے تم نے اس دوری کا یہ سبب بتایا تھا کہ تمہیں میرا موکل ناقابل اعتبار، غیر معزز، مشکوک اور پر اسرار شخص لگا تھا، جس کی وجہ سے تم نے اس سے ربط ضبط بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا تمہارے اس بیان سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم میرے موکل کے ساتھ کھلی دشمنی کر رہے ہو؟ اس میں دوستی اور دشمنی والی کوئی بات نہیں، عبد الکریم نے بیزار کن لہجے میں کہا۔ میں نے صرف ملزم کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے خود کو آزاد محسوس کرتا ہوں۔ بے شک، بے شک، میں نے سراہنے والے انداز میں تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ شخصی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، یہ ضروری حق تمہیں بھی ملنا چاہیے۔ تم بھی اپنے خیالات، محسوسات، نظریات اور پسند ناپسند کے لیے کلی طور پر آزاد ہو۔ میری ان باتوں سے وہ یہ سمجھا کہ میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ وہ سینہ تان کر کٹہرے میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے گرد اپنے سوالات کا حلقہ تنگ کرتے ہوئے جاری رکھی۔ عبد الکریم، وکیل استغاثہ کی جانب سے تمہیں بہت سارے تمغے مل چکے ہیں، مثلا تمغہ بہادری، تمغہ جرت، تمغہ امتیاز وغیرہ۔ یہ تمام اعزازات تمہیں اس کارنامے پر دیے گئے ہیں جو تم نے 2 فلیٹس کی سلائیڈنگ ونڈوز کو استعمال کر کے زمین کی سطح سے لگ بھگ 100 فٹ بلند مقام پر انجام دیا ہے۔ اس قسم کے مناظر عموماً اشتہارات کی فلموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی کسی اشتہار کی عکس بندی میں اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں نے کبھی کسی فلم میں کام نہیں کیا، حالانکہ مجھے بہت شوق ہے اس کام کا۔ میں نے پوچھا، عبد الکریم، جب تم اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے مقتولہ کے فلیٹ کی کھڑکی کے ذریعے اس کے فلیٹ میں پہنچے تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے مقتولہ کو ایک کرسی پر بندھے ہوئے پایا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھا؟ مقتولہ سے نظر ہٹی تو میں نے فلیٹ کا بغور جائزہ لیا، اور پلک جھپکتے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں ڈکیتی کی واردات کی گئی تھی۔ فلیٹ کے ہر کمرے میں موجود سامان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا تھا، اور ایک ابتری کا عالم تھا، گواہ نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں فوراً واپس آ گیا، اسی طرح کھڑکیوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح۔ تم فلیٹ کے اندر داخل ہو چکے تھے،
میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتے تو داخلی دروازے سے بھی باہر آ سکتے تھے، پھر واپسی کے لیے تم نے وہی خطرناک راستہ اختیار کیوں کیا؟ دراصل فلیٹ کا داخلی دروازہ تو لاک تھا نا، وہ دروازہ باہر سے اندر آنے والوں کے لیے لاک تھا۔ میں نے کہا، اندر سے باہر جانے والوں کے لیے اس لاک کی کیا اہمیت تھی؟ تم بآسانی دروازہ کھول کر باہر نکل سکتے تھے۔ میرے اس غیر متوقع سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ متعمل لہجے میں اس نے جواب دیا، وہ اس وقت میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں جیسے فلیٹ میں داخل ہوا تھا اسی طریقے سے واپس چلا جاؤں۔ میں نے کہا، عبد الکریم، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم مقتولہ کے فلیٹ میں کتنی دیر رکے تھے؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا، اور یہ بات بھی درست نہیں کہ میں مقتولہ کے فلیٹ میں رکا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے وضاحت کی، وکیل صاحب، میں تو بس وہاں یوں گیا اور یوں واپس آ گیا تھا۔ بات ختم کرتے ہوئے اس نے 2 مرتبہ چٹکی بجائی، اس طرح وہ شاید کم سے کم وقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، عبد الکریم، تمہاری چٹکی اور یوں سے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ذہن پر زور دے کر وضاحت کرو کہ تم کتنی دیر مقتولہ کے فلیٹ میں رہے تھے، یعنی یہ مدت وقت کی مخصوص اکائی میں بتاؤ، جیسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، مہینے، سال وغیرہ وغیرہ۔ استغاثہ کا گواہ عبد الکریم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں مقتولہ کے فلیٹ میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رکا ہوں گا۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ وقت کا یہ دورانیہ 3 منٹ کے قریب ہوگا۔ صرف 3 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں تم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا، اس کا مطلب ہے تمہارا مشاہدہ بہت طاقتور ہے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میرا حافظہ اور مشاہدہ کافی مضبوط ہیں۔ میں نے پوچھا، عبد الکریم، تم نے مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ اور اسی طرح وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے تم نے آخری کام کون سا کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے مداخلت ضروری سمجھتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ اعتراض کی وضاحت کریں، جج نے سنجیدہ لہجے میں وکیل استغاثہ سے کہا۔ وہ بولا، استغاثہ کا معزز گواہ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بتا چکا ہے کہ وہ کم و بیش 3 منٹ تک مقتولہ کے فلیٹ میں رکا تھا، یعنی صرف 180 سیکنڈ۔ اس قلیل مدت میں پہلا کام اور آخری کام کون سا کیا جا سکتا ہے؟ وکیل صفائی خواہ مخواہ معزز گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ فعل عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ انہیں ایسی کوشش سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ کا اعتراض انتہائی بچگانہ اور اہم کانہ بھی ہے۔ کوئی بھی 2 کام پہلا اور آخری کرنے کے لیے 180 سیکنڈ تو بہت ہی زیادہ وقت ہے۔ میرے خیال میں تو بعض کام ایسے بھی ہیں جنہیں 1 کام فی سیکنڈ کے حساب سے کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 منٹ میں 180 کام۔ یہ کس قسم کے کام ہیں، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں میرے فاضل دوست۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ضرور جناب، ضرور۔ پھر ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے جج کی طرف دیکھا اور کہا، جناب اعلیٰ، اس سلسلے میں ایک چھوٹے سے کام کی مثال میں یوں دوں گا کہ آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں کھولنا، یہ 2 کام ہوئے، اور میرا خیال ہے یہ عمل 2 سیکنڈ میں بآسانی انجام دیا جا سکتا ہے۔ میں نے بات ختم کر کے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ شدید نوعیت کی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کا معزز گواہ تو ماشاءاللہ انتہائی مضبوط قوت مشاہدہ اور قوت حافظہ کا مالک ہے۔ وہ 3 سے 5 منٹ کے عرصے کے دوران میں بہت سارے کام کر سکتا ہے اور انہیں یاد بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر میں نے براہ راست گواہ کو دیکھا اور پوچھا، عبد الکریم، تم بھی تو کچھ بولو نا۔ وہ بولا، میں نے مقتولہ کے فلیٹ میں کوئی تکنیکی یا دستی کام نہیں کیا تھا، بس اس عرصے کے دوران میں نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کرسی پر بندھی ہوئی عالیہ رحمان موت کے منہ میں جا چکی ہے، اور ازاں بعد فلیٹ میں ہونے والی ڈکیتی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے فلیٹ کی اندرونی حالت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ شکریہ عبد الکریم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم 8 جنوری بروز جمعرات کی رات 10 اور 12 بجے کے دوران میں کہاں تھے؟ اس نے چونک کر ہراساں نظر سے مجھے دیکھا اور جلدی سے بولا، میں اپنے گھر میں ہی تھا۔ اپنے گھر میں، یعنی ظہیر خان کے فلیٹ میں؟
ظاہر ہے جناب، وہی فلیٹ میرا گھر ہے۔ کیا تمہارے مالک ظہیر صاحب اور ان کی فیملی بھی اس روز خصوصاً رات 10 سے 12 بجے کے دوران اپنے فلیٹ پر موجود تھے؟ نہیں، وہ گڑبڑا گیا، وہ سب لوگ اس دن گھر میں نہیں تھے۔ وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ حیدرآباد گئے ہوئے تھے، گواہ نے بتایا۔ وہاں ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔